अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ मुख्तलिफ सवालात आए हुए हैं और क्योंकि हमारा काम कुरान से सवालों का जवाब देना होता है और किसी की दिल आज़ारी भी नहीं चाहिए होती है, तो इस वक्त मेरे पास हाफिज़ नज़र अहमद वाला तर्जुमा है। पहले मैं इनका तर्जुमा बता दूंगा, फिर उसके बाद इसकी हकीकी फ़हम है वो बताऊंगा और वजाहतों में आप सबको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो इसके लिए सूरह अल अहज़ाब और इसकी आयत नंबर 59 से 62 तक देख लें, 33 की 59 to 62। ए नबी, आप अपनी बीवियों और अपनी बेटियों को और मोमिनों की औरतों को फरमा दें कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें डाल लिया करें, घूंघट निकाल लिया करें। ये इससे करीब तर है कि वो उनकी पहचान हो जाए तो उन्हें न सताया जाए, और अल्लाह बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। ये है वो मुरवजा रवायती तर्जुमा। ऐसा लगता है जैसे नबी के साथी जितने भी थे उनकी नज़र इतनी ख़राब थी कि वो नबी की बीवी, बेटी और औरत को भी नहीं छोड़ते थे, उन्हें भी तंग किया जाता था, उन्हें भी अजियत दी जाती थी। इसलिए कहा गया कि अपनी चादर डालने या घूंघट निकाल लिया करें, लेकिन फिर भी चेहरा छुपाने को नहीं कहा कि वो पहचानी जाए ताकि उन्हें सताया न जाए। तो आज जो लोग हिजाब के नाम पर पूरी औरत को ढांप देते हैं, तो क्या इस आयत की खुली खिलाफ वर्जी नहीं है? अल्लाह तो कह रहा है चेहरा तो खुला रहना चाहिए ताकि उन्हें वो पहचानी जाए और उन्हें अजियत न दी जाए। तो आइए देखिए कि यहाँ हकीकत में अल्लाह आपको क्या हुक्म दे रहा है और मुल्लाओं ने गैर अल्लाह के कलाम की मिलावट करके इसको क्या से क्या बना दिया। या अय्युहन नबीयु, ए ये ख़ास खबर देने वाले, कुल अज़वाजिका, कहो तुम अपने साथियों के लिए, वो बनातिका और अपने बुनियाद वालों के, व निसाइल मोमिनीन और मानने वालों के कमज़ोरों, युदनीना, वो करीब हो जाएं। युदनीन जो असल में दीन इसका दुनिया इसी से बनता है, इसी मार्जे से दनन है ये असल लफ्ज़, तो इसका मतलब होता है नज़दीक, करीब होना। अलैहिन्ना, उन पर, मिन जलाबी बेहिन्ना, जलाब जो है ये किसी चादर वगैरह को नहीं कहा जाता, ये कह लें इसका मतलब उन पर हावी होना। जलाब कहते हैं हावी होने को, चढ़ दौड़ने को। ज़ालिका अदना, वही करीब तर है, ये भी अदना भी वही दना माद है। आई उरफ ना, ये कि वो पहचान लिए जाएं। फ़ला युज़ैन, बस नहीं उन्हें अजियत दिया जाए। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और अल्लाह रहम से हिफाजत करने वाला है। ये तो था इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अब देखें कि आज बकौल इन लोगों के तर्जुमे, क्योंकि इन्होंने नबी के ऊपर स्वाद लगा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को फिट कर दिया। यहाँ अल्लाह नाम नहीं ले रहा है। नबी का नबी कहा जाता है ख़ास पैगाम, ख़ास खबर देने वाले को। अल्लाह की ख़ास खबर अल्लाह की किताब में मौजूद है, तो जो सिर्फ कुरान की खबर बता रहे हैं उन्हीं अल्फाज में किसी कमी बेशी के बगैर, वो भी नबी कहलाएगा। तो ए ये ख़ास खबर देने वाले, आज जो कोई भी इस तरह से कर रहा होगा वो भी यही कहलाएगा। लेकिन ये है कि उस पर कोई किताब वही नहीं होगी। किताब तो वो नबी पर वही हो गई और वो खातमुन नबीयन हो गए, क्योंकि अब खबरें कहीं से आएंगी नहीं, रसूल आता रहेगा, उसकी खबर देता रहेगा। तो ये है ये ख़ास खबर देने वाले, उसको अल्लाह कह रहे ख़ास खबर देने वाले तुम अपने साथियों के लिए, अपने बुनियाद वालों के लिए और कमज़ोर मानने वालों के लिए कह दो कि वो आपस में नज़दीक हों। युदनीना अलैहिन्ना, कि उन पर वो करीब हों, वो एक दूसरे के करीब रहें। और किससे? चढ़ दौड़ने से या फिर हावी होने से। और ऐसा किस लिए? कि वो नज़दीक तर हो जाएं, कि वो पहचाने जाएं, बस उन्हें अजियत नहीं दी जाए। तो जो ख़ास खबर देने वाले हैं उनके साथी को, उनकी बुनियाद वालों को और कमज़ोर मानने वालों को बाज़ लोग अजियत देते हैं। आप आज भी खालिस कुरान का नाम लेकर देख लें, देखिए किस तरह आपको अजियत दी जाती है। तो ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि वो नज़दीक हो एक दूसरे के, कि उन पर कोई हावी ना हो, वो चढ़ ना दौड़ें, न वो चढ़ें ना उन पर चढ़ाई किया जाए। और ये ज़्यादा नज़दीकी है कि वो पहचान लिए जाएं, बस उन्हें अजियत ना दी जाए। जब लोग ये पहचान लेंगे ये तो हकीकत में सिर्फ अल्लाह की बात करने वाले हैं, इनकी हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, ये तो खालिस अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहे हैं, तो उन्हें ये पहचान लिया जाए और उन्हें अजियत भी ना दिया जाए। उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह रहम से हिफाजत करने वाला है। इस पूरी आयत में कहीं ऐसा नहीं है कि नबी अपनी बेटी, मोमिन औरतों को और अपने बीवियों को कह रहे हैं कि तुम चादरें ओढ़ लो और चेहरा खुला रखो ताकि तुम्हें अजियत ना दी जाए।
یہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. بلا وجہ روایتوں کو گھسیڑ کر غیر اللہ کے کلام کو شرک کر کے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تو بات کچھ کی کچھ بن گئی ہے. اب آئیے اگلی آیت. اگر باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے تو ہم ضرور تمہیں ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ اس شہر میں یعنی مدینہ میں چند دن کے سوا تمہارے ہمسایہ نہ رہیں گے، تمہارے پاس نہیں رہیں گے. یہ ہے ان کا روایتی ترجمہ کہ یہ کس چیز سے باز نہ آئے، یعنی وہ جو لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں، جنہوں نے چادریں نہیں ڈال رکھی ہیں یا جن کی شکل نہیں دیکھ پا رہے انہیں اذیت دے رہے ہیں. یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ اس میں جو سوال بنتا ہے وہ یہی کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے باز نہیں آئے، وہ منافق بھی ہیں اور ان کے دلوں میں روگ بھی ہے. اب یہ پتہ نہیں کون سے دل کے مریض ہیں، ہارٹ اٹیک والے ہیں، کوئی اینجیو پلاسٹی والے ہیں، یا ویسی کس طرح کے ہیں، کیونکہ انہوں نے دلوں کا روگ بنا دیا. دلوں کا کوئی روگ نہیں ہوتا. پھر کہہ رہے کہ مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے، اس کا مطلب کیا مدینہ میں لوگ جھوٹی باتیں زیادہ پھیلاتے تھے؟ جتنے صحابہ تھے سب جھوٹے تھے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں ان کے پیچھے لگا دیں گے کہ وہ اس شہر مدینہ میں چند دن کے سوا رہ نہیں سکیں گے. اس کا مطلب مدینہ بھرا پڑا تھا منافقوں سے، دل کے روگ والوں سے، جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں سے. تو پھر انہیں جو وہ پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ انہیں پناہ نہ دی جائے اور صرف تھوڑے رہ جائیں، انہوں نے تھوڑے کو چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ تھوڑے کو کس اصول کے ساتھ چھوڑا جائے گا؟ یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ آئیے دیکھیے کہ اللہ کی ہدایت اس میں کیا ہے. لَئِن لَمْ يَنْتَهِ، اگر نہیں وہ باز آتے ہیں. کون؟ المنافقون، وہ جو اپنا راستہ کھلا رکھتے ہیں، نفق والے، جدھر اپنا فائدہ دیکھتے اس طرف چل پڑتے ہیں. ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی، ان کا کوئی رہنما نہیں ہوتا، بس جدھر اپنا فائدہ دیکھتے ادھر دوڑک پڑتے ہیں. ان کو منافق کہا گیا. نفق کہتے ہیں کھلا رکھنے کو. تو منافق یہ لوگ ہیں جو اپنا راستہ ہے وہ کھلا رکھتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، چاہے جائز ہو ناجائز ہو، حرام ہو حلال ہو، کچھ بھی، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ ان کے پلٹنے میں کمزوری رائے ہے. مرض کہا جاتا ہے کمزور سوچ والوں کو. اب اس لیے جسمانی طور پر جہاں کمزوری آتی ہے اس کو بھی مریض کہا جاتا ہے. تو یہاں ایسے لوگ جو اپنے پلٹنے میں کمزور رائے والے ہیں. اس کے بعد پھر کیا کہا جاتا ہے کہ والمرجفون فی المدینہ. مرجفون اس کا مادہ رجف ہے، اور رجف جھوٹی افواہوں والوں کو نہیں کہا جاتا بلکہ شدید اضطراب پیدا کر دینے والے. اس لیے زلزلے کو بھی رجف کہا جاتا ہے کہ زمین میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو خاص اضطراب پیدا کرنے والے ہیں شہر میں. لنغرینک، ضرور ہم غرق کروائیں گے تم سے، بہم ان کو، ثم لا یجاورونک، پھر تم نہیں انہیں ہم سے پناہ دو گے، فیہا اس میں، الا قلیلا، سے تھوڑے. اب دیکھیے یہاں پر اصل میں ہدایت کیا ہے. ہدایت یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنا راستہ کھلا رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کے پلٹنے میں کمزوری رائے ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگ جو خاص شہر میں خاص طور پر اضطراب پیدا کر دیتے ہیں، یعنی ایسے بھونچال پیدا کر دیتے ہیں کہ شہر کے حالات خراب ہوں، بدامنی ہو، لاچارگی ہو، دشمنی ہو، شہر کے پورے نظام کو درہم برہم کر دیں. تو یہ اضطراب پیدا کرنے والے شہروں میں. تو ایسے افراد کو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ لوگ باز نہ آئیں، شہر میں اضطراب پیدا کرنے سے، اپنے پلٹنے میں کمزوری رائے رکھے ہوئے ہیں، اپنا راستہ کھلا رکھتے ہیں، اگر وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتے ہیں تو ہم ضرور ان کو تم سے غرق کروائیں گے. اللہ اگر کسی کو سزا نہیں دیتا ہے، یا ہم ماننے والوں ہی سے اللہ ان کو نتیجہ دیتا ہے، تو ہم غرق کروا دیں گے ان کو تم سے. پھر وہ تم سے کہیں پناہ نہیں پائیں گے اس میں جہاں پر وہ، وہاں وہ انہیں کوئی پناہ نہیں دے گا. صرف تھوڑے نہیں، وہ لوگ جو صرف تھوڑے اس میں سے تبدیل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یعنی کہ معاشرہ ادھر چل رہا ہوتا ہے، وہ آنکھ بند کر کے اس پہ چل پڑتے ہیں. جیسے ان کے سامنے حق واضح ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ یہ ہم نے کیا کر دیا. نادانی میں جو لوگ اس طرح کا شکار ہو جاتے ہیں، نادانی میں جو لوگ بدامنی پھیلا رہے ہیں، جو پلٹنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، یا ایسے لوگ جو صرف مفاد پرست ہیں، لیکن جیسے انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری غلطی ہے وہ پلٹ جاتے ہیں، تو وہ تھوڑے ضرور پناہ پا لیں گے. اس کے بعد آئیے اگلی آیت. پھٹکارے ہوئے وہ جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے.
اب دیکھیے یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے، کہہ رہے کہ پھٹکارے ہوئے وہ جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ تو جو لوگ پھٹکارے جاتے ہیں انہیں پکڑے اور مارا جائے، تو پھٹکارے تو وہ لوگ بھی جاتے ہیں جو بیچارے انتہائی غریب ہوتے ہیں، قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پھٹکارے جاتے ہیں۔ تو کیا انہیں جہاں بھی پکڑا جائے انہیں مارا جائے گا اور بری طرح سے مارا جائے گا؟ کیوں؟ دیکھیے یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، ملعونین، بھلائی سے دور، کسی کو پھٹکارے ہوئے یا لعنت زدہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ لوگ جو بھلائی سے دور ہیں، جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں ملتا ہے، تو یہ بھلائی سے دور ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، کرنا کیا، اخذوا، وہ پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور وہ تم سے جھگڑیں گے تم سے ایک جھگڑنے کی طرح۔ تو یہ قتلوا جو قتل کرنا نہیں ہے، جھگڑنا ہے، تو وہ جھگڑے جائیں گے تقتیلا، اور تم سے بھی جھگڑیں گے۔ یقینی سی بات ہے، جو خاص طور پر اللہ کی احکامات کی بات کر رہا ہے، بغیر کسی ملاوٹ کے خالص بات پہنچا رہا ہے، اس سے تو لازمی جھگڑتے ہیں، کیونکہ اس پر تو فتویٰ لگاتے ہیں کہ منکر حدیث ہو۔ اللہ قرآن کو احسن الحدیث کہہ رہا ہے، یہ احسن الحدیث کے منکر ہو کر غیر اللہ کے کلام کو حدیث کا نام دے کر قرآن کے مقابلے میں لا کھڑا کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ منکر حدیث۔ کس قدر بددیانتی ہے، کس قدر کند ذہنی ہے، کس قدر بیوقوفی ہے کہ حقیقت کو سامنے پاتے ہوئے بھی غیر حقیقت کو اس کے مقابلے میں لا کھڑا کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ منکر حدیث۔ یہاں جو اس آیت میں بات واضح کی گئی ہے، ایسے لوگ یہ جو بھلائی سے دور ہیں، تو یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں انہیں پکڑو اور ان سے جھگڑو، جھگڑنے کی طرح، اس طریقے سے سمجھا جائے گا۔ جو جس طرح جھگڑنا چاہتا ہے اس کو اسی طریقے سے سمجھایا گا۔ کوئی دلیل سے بات سمجھ جائے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی لڑنے مارنے پر اترا ہوا تو پھر اس سے اسی طریقے سے بات کی جائے گی۔ اب آئیے اگلی آیت، اللہ کا یہی دستور رہا ہے ان لوگوں میں جو گزرے ہیں ان سے پہلے، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اب یہاں ان کا اپنا ترجمہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا یہی دستور رہا ہے کہ تم سے پہلے گزرے، یعنی اللہ نے پہلے والوں کو بھی یہی کہا تھا کہ جو بھلائی سے دور رہیں گے ان کے لیے یہی ہوگا۔ جو لوگ کمزور رائے والے ہیں، جو شہر میں اضطراب پیدا کرتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے ہیں، تو انہیں تم غرق کر دینا، انہیں کوئی پناہ نہیں دینا۔ یہ باتیں پہلے بھی ہو رہی تھی۔ تو یہ جو اللہ کا دستور ہے، جو پہلے گزرے ان میں بھی یہی تھا، اور تم ہرگز اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اس کو اور اچھی طرح یعنی لفظوں کے ساتھ وضاحت کر دیتے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، سنت اللہ، اللہ کا طریقہ کار۔ سنت کہتے ہیں طریقہ کار کو۔ ہمارے ہاں تو سنت کا نام لے کر کسی نے سایہ اربع دے دیا اور کسی نے سایہ ستہ دے دیا، اور اس سنت کے نام پر اتنا ٹکراؤ پیدا کیا کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اللہ کچھ کہہ رہا ہے، اس میں متضاد عمل دکھا کے اس کو کچھ کا کچھ بنا رہے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے سہارے کی ضرورت، ورنہ سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی اللہ کو یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ نے کتاب نہ مکمل دی، اللہ نے حکم دے دیا، تفصیل نہیں دیا، اس کے لیے ضرورت کچھ اور تھی، جبکہ اللہ یہ کہہ نہیں رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا طریقہ کار فی الذین خلو من قبل، ان لوگوں میں جو گزرے پہلے سے۔ تو اللہ کا طریقہ کار تو ان لوگوں میں بھی جو پہلے گزرے ان میں بھی یہی تھا جو تمہارے لیے طریقہ کار بتایا جا رہا۔ کوئی الگ قانون نہیں، کوئی الگ ہدایت نہیں، قرآن میں کوئی نئی ہدایتیں نہیں آئی ہیں، وہی ہدایت ہے جو آدم سے چلی آ رہی تھی۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز تم اللہ کے طریقہ کار کے لیے کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ کا جو طریقہ کار پہلے تھا آج بھی، اللہ نے اقیم الصلاۃ پہلے بھی کہا تھا، آج کے لیے بھی یہی حکم۔ اللہ نے وآتوا الزکوٰۃ پہلے بھی حکم دیا تھا، آج کے لیے بھی وہی ہے۔ اللہ نے وآتموا الحج پہلے کا بھی کہا تھا، آج بھی یہی ہے۔ اللہ نے کتب الصیام پہلے لوگوں کو بھی کہا تھا، آج بھی یہی ہے۔ ان احکامات کو اسی طرح سے سمجھا جائے جس طرح اللہ نے حکم دیا، اس کو کچھ کا کچھ بنا کر اللہ کے احکامات کو عبادات کا نام دے کر پوجا پاٹ میں لگا دینا اور اس کی اصل حیثیت کو ختم کر دینا، اس سے جو نتائج نکلتے اس سے دور کر دینا۔ تو یہ تو آپ شہر میں اضطراب پیدا کر رہے ہیں، خود پلٹنا نہیں چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے باپ دادا سے ہی ہوتا چلا آ رہا، سنت کے نام پر غیر اللہ کی کتابیں دے کر اس کو سنت کا نام دے دیا، جبکہ اللہ ہمیشہ اپنی سنت کی اتباع کرواتا ہے، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ نے کب کہا کسی شخص کی سنت کی اتباع کرو، اور وہ بھی جو حقیقت سے دور اور ٹکراؤ پیدا کیا جائے۔
یعنی خود سنت کے نام پر انہوں نے وہ کردار اللہ کے رسول کا بنا دیا جو قرآن میں اس کا کردار ہی نہیں ہے۔ قرآن میں موجود جو رسول ہے وہ سب قابل اتباع ہیں، لیکن سنت کے نام پر جو حدیثوں کی کتاب دی گئی ہے، چاہے سایہ ستہ ہو یا سایہ اربع ہو، انہوں اس رسول کو پیش کیا گیا جو ناقابل اتباع ہے، جو آپ خود اپنے گھر میں نہیں کرنا چاہیں گے وہ حرکتیں، لیکن اس کو ہم کو دے دیا۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر کہا کہ اللہ کی سنت پہلے سے لوگوں میں گزری ہوئی ہے، اور تم ہرگز اللہ کے سنتیں یعنی اللہ کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی وضاحت، تو میں نے ایک ایک آیت کر کے سمجھا دیا ہے۔ میرے خیال میں نے ہر ایک کو مطمئن کر دیا، اور جتنے سوالات ہیں ان کے جوابات بھی انہیں مل گئے ہوں گے۔ خاص طور پر یہ جو جلابی بہننا ہے، اس کا مطلب چادریں اڑانا نہیں ہے، پھر اسی طرح پہچاننا اور اذیت دینا کیا ہے، اور پھر دلوں کا مرض کس کو کہا جاتا ہے، اور جھوٹی افواہ اڑانے والے کس کو کہا جاتا ہے، پھر کیا وہ انہیں پیچھے لگا کر ہمسائیگی سے دور کیا جائے گا، پھر وہ لعنت زدہ لوگ کون ہیں اور انہیں کیا جہاں پایا جائے وہاں قتل کر دیا جائے۔ تو ان سب باتوں کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ پھر بھی ان آیتوں کے حوالے سے اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اس کے سوال کا جواب نہیں ملا، یا کسی کے ذہن میں کوئی الجھن پیدا ہو رہی ہو، تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں حوالہ دے کر۔ السلام علیکم۔